माशाल्लाह से मौका भी है, महल भी है और दस्तूर भी है कि हम लोग यहाँ पे सब हर 15 दिन बाद जमा होते हैं। तो मौका है बैतुल मस्जिद अक्सा का, शब महराज का। तो मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर कि अभी हम और ख़वातीन का सुने, वो तो सिलसिला हमारा माशाल्लाह चलता रहता है। तो मैं अल्लामा साहब को दावत दूंगी कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में नहीं बल्कि आसमान पर, 7वें आसमान पर, आसमानों के ऊपर है। मस्जिद अक्सा के मायने दूर वाली मस्जिद नहीं बल्कि सबसे दूर वाली मस्जिद है। ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही पसंद किए जाने वाला मजमून है अल्लामा साहब का। तो मैं उनको दावत दूंगी कि वो आएँ और हमें इससे एक दफ़ा फिर फैज़ याब होने का मौका फराहम करें। आज इत्तेफाक से शब मिराज का दिन है, कल रात से शुरू हुआ और इस इदारे का नाम भी बैतुल मामूर रिसर्च सेंटर है। और कल फेसबुक में भी वो मजमून डाला थोड़ा सा अपडेट करके, और उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो आज सुबह टीवी पे कुछ आवाज़ आ रहा था टीवी से कि मिराज पे कुछ तकरीर हो रहा है, तो मैं चले गया उधर। तो हम सबको काफिर बना दिया आज टीवी में। मौलवी साहब जो था वो K21 टीवी में था, तो उसके अल्फाज थे कि ये जो सूरह बनी इसराइल का पहला आयत है, इससे वो सफ़र साबित है जो मक्का शरीफ से फ़लस्तीन तक आए, और जो इसका इनकार करता है वो कुरान का इनकार किया और वो पक्का काफिर है। तो इसमें कोई शक नहीं बोला, और यहाँ तक बोला कि हदीस से साबित है कि इधर से फ़लस्तीन से आसमान तक गए, बैतुल मामूर तक। तो ये जो है चूँकि हदीस से साबित है तो इसका इनकार करना गुनाह होना अपने जगह है, लेकिन ये कि काफिर नहीं कहलाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा क्लियर अंदाज में हम लोग को काफिर बना दिया है, लेकिन जब मजमून पढ़ेगा तो उसके घर में हर कोई 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, और दोबारा से क्या तशदीद ईमान बोलते हैं, हाँ, तो दोबारा कलमा भी पढ़ेंगे सब लोग। असल में बात यह है कि बात तो बहुत पुरानी थी ये कि फ़लस्तीन की मस्जिद में गए, मक्का से, वहाँ से फिर आसमान पे गए, और लेकिन किसी ने इसको क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्यों है, क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं किया। और मैंने भी, मेरा तो आदत ही नहीं ज़्यादा पढ़ने लिखने का, तो बस वो नुक्ता कभी आ जाता है तो उसके साथ कुछ लगन हो जाता है, वरना इतना नहीं पढ़ते हैं। तो वो जहन में पहले से कभी आता था कि ये कुरान में जिक्र है कि आसमान पे जाने का, लेकिन कुछ पता ही नहीं था कि लोग इतना एतराज़ करेंगे। मैं तो सीधा साधा अंदाज से सोच रहा था। तो सहीफ़ा अहले हदीस के उबैदुल्ला को मैंने फ़ोन किया था, काफ़ी 12 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मजमून लिखने के पहले। उससे मैंने पूछा कि यार वो सुनते हैं कि काबा के ऊपर भी एक मस्जिद है, तो उसका कुछ हवाला दो, कहाँ है, क्या लिखा हुआ है। तो वो फिर बैतुल मामूर का कुरान का आयत का हवाला दिया, तो वो जो बैतुल मामूर है वही है। तो चूँकि मैं इंग्लिश में पढ़ता था ना, तो मेरे को पता था कि इंग्लिश में जो तर्जुमा होता है वो लिखता है सबसे दूर वाली मस्जिद, फारदेस्ट मॉस्क। तो जब फारदेस्ट मॉस्क लिखता है तो मेरा जहन खुला था, तो मैं समझता था कि वही वाला मस्जिद होगा, फारदेस्ट मॉस्क। फिर जब उससे मालूम किया, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि आबिद भी हाथ में लग गया, या ये घर में बोलता हूँ कि इलियास भाई मेरे हाथ लग गए, तो पता नहीं दोनों गलतफहमी में हूँ। तो ये भी आ गया, इंटरनेट भी अल्लाह ताला ने फराहम कर दिया, तो जो बरसों में ज़िंदगी भर का निचोड़ होता वो 2 सेकंड में गूगल में सर्च में आ जाता है। तो उससे बहुत आसान हो गया, पूरा इल्म का दरवाज़ा खुल गया।
تو یہ بیت المعمور کے بارے میں جتنا ریلیٹڈ ٹاپک ہے سب مل گیا، اب آسانی سے مل گیا. اگر کسی سے پوچھنے میں دیر لگے تو بس شام کا انتظار کرو، عابد آئے گا، وہ سرچ کرے گا، نکل آئے گا. تو بیت المعمور کا فاردسٹ سب سے دور والا مسجد لکھا رہتا تھا. تو میں نے پہلے مضمون تو میں نے یہ لکھا کہ قرآن سے بھی معراج ثابت ہے، کہ یہ جو آیت ہے یہ فاردسٹ ماسک کا جو ہے اس سے ثابت ہے کہ معراج ہوا آسمانوں کا. اور بیت المعمور آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آیت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اس کے آگے تو جانے کا ذکر بھی نہیں ہے نا، تک لے گیا، وہاں مسجد اقصی تک لے گیا. تو وہ جب جو ہے کہ وہ اور آگے گئے تھے، یہ سب گئے تھے، وہ سب ایسی میرے خیال سے وہ اتنا مدلل بات نہیں ہے. قرآن سے جو ثابت ہے وہ بیت المعمور تک جانے کا، مسجد اقصی تک جانے کا. اور اقصی کا لوگ نام رکھ دیے تھے کہ فلسطین کا مسجد اقصی ہے، تو اقصی نام کا ایک بھی مسجد دنیا میں موجود نہیں تھا جب معراج ہوا. اور اسی مسجد کو جو قبلہ اول تھا ہمارا، تو قبلہ اول کو ایکچولی نام اس کا جو ہے وہ ہے ہیکل سلیمانی، اور ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں. تو اس ہیکل سلیمانی کو وہ اقصی کے ساتھ پہ لنک کر دیا کہ یہ وہی اقصی ہے. آسمان کا سفر ادھر میں جو اسرا ہے، سبحان الذی اسرا جو ہے، اسرا کو بولے زمین کا سفر ہے. تو بس کسی نے کہہ دیا زمین کا سفر ہے تو مشہور ہو گیا. جو آیا بعد میں زمین کا سفر ہے، وہ جیسا ایک عمیر بھائی جو اوپر میں تقریر کیے تھے آئے تھے، تو جب وہ اتنا دوستی نہیں ہوا تھا اس زمانے میں آئے تھے، تو وہ میرے کو بولے آپ 600 سال پرانا 700 سال پرانا بات نہیں مانیں گے. میں نے کہا جو بات میں آج کر رہا ہوں 1000 سال بعد 1000 سال پرانا بات ہو جائے گا یہ، تو پھر تم اس کو 600 سال سے زیادہ ترجیح دو گے. تو ابھی تم آج ہی مان لو نا، جب 1000 سال بعد ماننا ہے تو آج میرے بات کو مان لو. تو خیر وہ ہنسی مذاق کا پوائنٹ تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بیت المعمور 12 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا تو لوگ یہی شکایت کرتے تھے کہ یہ تمہارا انفرادی سوچ ہے، غلط ہوگا. جیسا آسیہ بہن بولی تھی، وہ تو ایک عالم کی بیٹی ہے. صحیح ہو تو وہ بہت اچھے انداز سے بولی تھی کہ سارا دنیا سوچتا تھا، یعنی اپریشیٹ کر کے بولی، اس لیے بولا عالم کی بیٹی. تو وہ بڑے اچھے انداز سے بولی کہ سارا دنیا سوچتا تھا کہ یہ فلسطین کا اقصی ہے. آپ کے ذہن میں آیا کیسے یہ خیال کہ یہ اقصی اوپر کا ہے؟ وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے آیا تھا. تو اب اقصی کے معنی جو اسرا کے معنی جو لیتے ہیں زمین کا سفر، یہ قرآن سے ہی غلط ثابت ہو گیا 2 جگہ سے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ یسری، کہ جب رات بھی یسر کرتا ہے، تو رات جب یسر کرتا ہے تو آسمان پہ بھی اندھیرا تھا، زمین پہ بھی اندھیرا تھا، دونوں روشن ہو جاتے ہیں. تو رات کا سفر صرف زمین سے نہیں ہوتا ہے بلکہ آسمان سے بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں سفر کہلاتا ہے. اور جو موسیٰ علیہ السلام، یہ پوائنٹ جو تھا وہ عالم کے بیٹے ہیں عامر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ الہامی پوائنٹ ہے. بولا تھا نا آپ نے، تصدیق شدہ بات ہے نا، یہ فون پہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ پوائنٹ الہامی ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرا مثال ہے قرآن سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں فرعون سے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے، تو اس کا یہ لفظ جو آیا ہے سفر کا، وہ بھی اسرا ہے. اور وہ اسرا ہے 18 دن کا سفر، ایک رات کا سفر تو تھا نہیں. تو 18 دن میں دن بھی آیا رات بھی آیا. تو اسرا کے میں نے دن کا بھی سفر ہوا، رات کا بھی سفر ہوا. اور اسی طریقے سے ابھی 6 مہینہ پہلے شاید کسی نے کہا، اس میں بہت ڈسکشن چل رہا تھا فیس بک میں، تو ڈانٹ واٹ کھا رہے تھے. تو کوئی ایک
اللہ کا بندہ تو بولا کہ امام جعفر کا بھی اس قسم کا کال ہے. تو اشارہ مل گیا تو ڈھونڈا تو صرف امام جعفر نہیں بلکہ ان کے والد امام باقر اور امام جعفر دونوں کا کال ہے. امام باقر نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے تلاوت کے ساتھ میں انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ ادھر ہے یعنی آسمان کی طرف. اور امام جعفر سے لوگ پوچھے کہ کون کون سا مسجد افضل ہے تو وہ بتائے کہ یہ مسجد حرام اور مسجد رسول یعنی مسجد نبی. تو کسی نے پوچھا کہ لوگ بولتے مسجد اقصی بھی ہے لیکن وہ تو آسمان پہ ہے زمین پہ تو ہے ہی نہیں. تو اس کے میں نے وہ اقصی کو وہ بھی بولے کہ اور وہ ساتھ میں یہ بھی بولے جہاں معراج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو جو میرا انفرادی کال تھا وہ بہت اچھے سے یعنی رسول پاک کے خاندان سے تسلیم ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ان کا بیٹا پھر ان کے پوتے یعنی بہت قریبی رشتہ تھا امام باقر اور امام جعفر کا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی ایک تصدیق شدہ مضمون ہو گیا. اور جب یہ میں نے پیش کیا ادھر تو کوئی تو شیعہ بول دیا کوئی پتہ نہیں کیا بولا رہے بھائی جہاں سے بھی آیا ہے یہ تو ایک پرانا کال ہے. اس زمانے میں تو شیعہ کا سنی کا اس قسم کا تو بات نہیں ہوتا تھا نا. جیسا کوئی آدمی آ کے بولا لطیفہ ہے صحابی لوگ تھے بات کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا جوتا چوری ہو گیا. تو دوسرے صحابی نے کہا ضرور کوئی شیعہ چوری کیا ہوگا. تو وہ جو شیعہ بیٹھ کے تھا بولا اس زمانے میں شیعہ کہاں سے آ گیا. تو بولا اب اس زمانے میں نہیں تھا اب کہاں سے آ گیا. تو اس زمانے میں تو کوئی شیعہ سنی کا ایسا کوئی کھٹ پٹ والا معاملہ نہیں ہوتا تھا اور اتنا عروج پہ بھی نہیں آیا تھا. دونوں کم تھے شیعہ بھی کم تھے سنی بھی کم تھے. تو یہ ایک تو زمین کا سفر کا ختم ہوا بات. پھر رات کا بھی سفر نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دن اور رات 18 دن میں دونوں سفر کیے بلکہ زیادہ دن کو ہی کیے ہوں گے. تو نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے نہ آسمان کا ہے نہ زمین کا ہے بلکہ سفر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بولا بھی گیا کہ رات کا اسرا جو کرو گے تو رات کو شروع کرو. اگر رات کی سفر ہے تو رات کو شروع کرنے کا بولنے کی ضرورت نہیں تھا نا. یعنی وہ اسرا کرو اور اس کا ابتدا رات کو کرو. اچھا پھر اس میں بہت سارا اور پوائنٹس آتا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ کر بولے کہ اتنا کم ٹائم میں اتنا دور چلے گئے تھے فلسطین میں تو لوگ اعتراض کر رہے تھے. تو وہ مسجد اقصی کا یعنی فلسطین والا اقصی کا فوٹو آ گیا. کھڑکی دروازہ سب بتانا شروع کر دیے. تو اس کے بعد میں پھر دوسرا ایک شخص جو وہ محفل میں تھا وہ بولا ہاں میرے کو اس کے بارے میں کافی علم ہے کیونکہ جس رات کو معراج کا واقعہ ہوا تھا اس روز میں میرا معمول تھا کہ میں دروازہ روز بند کر کے سوتا. تو وہ جو مین دروازہ بند کرنے کا تو بند نہیں ہو رہا تھا. بہت لوگوں کو بلایا کسی سے نہیں ہو رہا تھا. پھر دوسرے دن پہ چھوڑا اور بند کیا تو پتہ یہ چلا کہ ضرور کوئی نبی آیا ہوگا اور اس وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا تھا. تو بات دراصل یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ معراج کے 500 سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد یہ ہیکل سلیمانی جس کو اقصی بولا گیا وہ تباہ ہو گیا تھا. لیکن بائبل چونکہ دوسروں کا کتاب ہے تو پہلا آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی بائبل سے کیوں ہم بات کر رہے ہیں. بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے لیکن کچھ حد تک قرآن کے خلاف بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تورات وغیرہ کا مثال دے رہے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہے یہاں وہ لکھا ہے تو بالکل رد نہیں کرنے کا. تعریف تو بولے اللہ تعالیٰ بے شک تعریف ہے لیکن ہر چیز تعریف تو بلکہ یہ جو نقاب پہنتے ہیں ہم لوگ میں اس کو پسند کرتا ہوں پہننا چاہیے لیکن یہ بھی تو ایک اپنا ایجاد کیا ہوا چیز ہے. قرآن کی روشنی میں نہیں ہے لیکن بالکل صحیح ہے اور میں مانتا ہوں اس کو ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے بائبل کے حوالے سے بات کریں. ہاں بائبل کے تو بائبل کو تو چلو چھوڑ دو لیکن قرآن شریف میں بنی اسرائیل میں
سورہ بنی اسرائیل کا 7 نمبر آیت ہے. اس کے پہلے 2 3 4 پتہ نہیں کون سا نمبر آیا تھا، اس میں پہلے دفعہ ہیکل سلیمانی کے تباہ ہونے کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ پورا تباہ نہیں ہوتا، ڈیمیج ہوا تھا. لیکن 7 نمبر آیت ہے کہ جس ہاتھوں پر غلبہ پایا، جس حصے پہ غلبہ پایا ادھر بالکل تباہ کر دیا، اٹر ڈسٹرکشن کر دیا. تو یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس سے کوئی وجود تھا نہیں معراج کے موقع پر. تو جب معراج کے موقع پر وجود تھا ہی نہیں تو کون سا کھڑکی آیا، کون سا دروازہ آیا اور کون سے براق کو ادھر میں باندھا گیا. ابن کثیر میں تو صحابی ہنس کے بول رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے بھیجا تھا 7ویں آسمان تک جانے کے لیے، اور اس کو باندھا جا رہا ہے، یہ کہاں بھاگ جاتا ہے؟ اگر بھاگنے کا تھا ہی اس کو تو دوران سفر بھاگ جاتا نا، آسمان پہ نہیں جا کے مارس پہ یا چاند پہ اتار دیتا، جاؤ ادھر میں تم لوگ پانی وانی ڈھونڈو، میں تو جا رہا ہوں، میرے کو اتنا بوجھ کیوں اٹھانا ہے؟ تو اگر شرارت کرنا تھا تو بہت موقع مل رہا تھا اس کو، تو وہاں مسجد اقصیٰ فلسطین سے کیوں بھاگ جاتا؟ تو ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا. تو میں نے چیلنج کر دیا، 12 آدمی مخالفت کر رہے تھے فیس بک میں کہ جو نارمل ان کا پوائنٹس تھا وہی جو پرانا پوائنٹس چلتا جا رہا ہے. تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک اچھا چیلنج ڈال دیا. میں نے کہا کہ یہ بائبل اور قرآن دونوں سے ثابت ہے کہ معراج کے 500 سال پہلے یہ تباہ ہو چکا تھا. اب اگر تمہارا ایمان یہ ضد والا ہے کہ نہیں موجود تھا، تو تباہ ہونے کا ذکر 500 سال پہلے تو ہے، لیکن معراج کے بعد اور کوئی تباہی کا ذکر نہیں ہے. تو جو چیز معراج کے دن موجود تھا، اگر عمارت موجود تھا تو آج بھی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اور تو اس کا تباہی کا ذکر نہیں ہے. تو اگر موجود ہے تم فلسطین جاؤ، اس کا فوٹو اتارو، ثابت کرو کہ یہ وہی عمارت ہے جو معراج کے وقت موجود تھا. تم فوٹو بتا دو اور 2 کروڑ نقد انعام لے لو. سارے کے سارے 1 سیکنڈ کے اندر بھاگ گئے، کیونکہ یہ چہرے جیسا تھا نا کہ اب اور بحث کیوں کر رہے، بھائی فوٹو لو، ختم ہو گیا. صرف ایک بندہ ایک خوبصورت سا پوائنٹ چھوڑ کے گیا. وہ بھاگتے بھاگتے خالی اتنا نہیں کیا، کیسا سوال کر دیا. یہ بہت خوبصورت سوال تھا اس کا کہ یہ کیسا سوال کر دیا، یعنی اتنا حیران ہو گیا کہ یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بھی فوٹو لانا ہوگا. تو فوٹو لانا سب سے آسان کام، اور 2 کروڑ روپے مل رہا ہے. مزے کا بات یہ ہے گوگل میں ہر کوئی کا فوٹو ہے، ہر کسی چیز کا فوٹو تقریباً جو ہم لوگ سوچتے ہیں. اس کے باوجود خانہ کعبہ کا فوٹو ہے، مسجد نبوی کا ہے، مسجد کوفہ کا ہے، ہر جگہ کا فوٹو ہے اور بے شمار فوٹوز ہیں. لیکن یہ ہیکل سلیمانی جس کو مسجد اقصیٰ بولا گیا، اس کا ایک فوٹو بھی نہیں ہے. صرف 5-6 آرٹسٹ کا بنا ہوا نقشہ ہے. تو اس کا 5-6 الگ الگ قسم کا تصور ہے، جس نے جیسا سوچا مسجد اقصیٰ کو ویسے بنا دیا. تو اگر موجود ہوتا عمارت تو ایک فوٹو ہوتا، فوٹو ایک بھی نہیں، 5-6 الگ الگ نقشہ ہے، سب الگ الگ لوگوں کا بنایا ہوا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنا خوبصورت پوائنٹ ہے. جیسا بارش برساتے ہیں کبھی ریگستان پر، کبھی کھیت پر، کبھی کراچی پر، کبھی لاہور پر، کبھی امریکہ پر، تو یہ نقطہ کو بھی کہیں برسا دیتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ بیوقوف اور جاہل کو بتاتے یہ نقطہ، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے جس کو نواز دے. تو میرے کو جب امام جعفر اور امام باقر کا کال مل گیا تو بہت ہی دل خوش ہو گیا کہ بھئی یہ ابھی تک جو میں اکیلے تھا میدان میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ساتھ میں شامل ہو گیا. تو بیت المعمور ریسرچ سینٹر، اب وہ لوگ فوت ہو گئے، امام جعفر امام باقر، ورنہ اس کے ساتھ میں لکھ دیتے فاؤنڈیڈ بائی امام جعفر اینڈ امام باقر. تو یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن
اللہ کا شکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی شرکت کریے اس مضمون میں. تو اب اس کو ذرا سا تیزی کے ساتھ بڑھانا ہے. آپ جو ٹی وی میں جو غلط نظریہ ہے اس کو رد کرنے والوں کو کافر بول دیا گیا، لیکن جو اصل مضمون ہے اور فیس بک میں کافی مشہور ہے، کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. عربی کا ایک پیج کا ڈالا تھا، کچھ 80,000 بات تھا، پتہ نہیں کتنا 80,000 لوگ دیکھے اور بے شمار لوگ لائک کیے. اردو کا بھی ویسے ہی کافی ہزار میں لوگ دیکھے، انگلش کا بھی دیکھے. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد کسی مولوی نے رد نہیں کیا، لیکن جو اس کے پوائنٹ کو رد کر رہا ہے ان لوگوں کو کافر بول دیا. یہ بہت مزے کا بات ہے. تو آپ لوگ اس کو اچھے سے آگے بڑھائیں اور جتنا کامیابی اس میں حاصل کریں گی اس کامیابی کا کافی زیادہ اجر جو ہے وہ آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا نقطہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سارا لوگوں کا ذہن کھلنے کے لیے ایک دعوت ہے کہ دیکھو اتنا زیادہ مشہور نقطہ تمہارا غلط ہو سکتا ہے، تو تم کو سب کو کھلا ذہن رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ پرانے لوگوں کا پٹائی کرو یا کچھ کرو، لیکن کھلا ذہن رکھو کہ بھئی اگر کوئی چیز غلط ہے تو بافکر کریں گے، اگر صحیح بات آیا ہے تو مانیں گے، نہیں آیا صحیح تو اس کو رد کریں گے. لیکن خاموش رہنے کا جو نقطہ ہے نا، خاموشی جو ہے، سائلنس از گولڈن تو بولتے تھے انگلش میں، لیکن وہ اتنا مستقل سائلنس کے نہیں ہے، بلکہ آواز نکالنا ضروری ہے. کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں کہ ہاتھ سے روکو، منہ سے روکو یا دل میں برا سمجھو. اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں ہے. تو جب اس کے بعد اور ایمان نہیں ہے تو جس کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہو اس کتاب کے ماننے والے بھی، میں نے ان سے پوچھا تم ہاتھ سے روکتے ہو تو بولا نہیں، تو منہ سے روکتے ہو نہیں، تو دل میں برا سمجھتے ہو ہاں. تو میں نے بولا کہ تمہارا ایمان تمہارے کتاب کے تحت سب سے نچلا درجہ ہے، اور تمہارے کتاب میں لکھا ہے کہ تم جنت بھی نہیں جاؤ گے. بولا کہاں لکھا ہے؟ میں نے بولا اس میں لکھا ہے کہ صحابہ ستارے کے مانند ہے، جن کا بھی اتباع کر لو جنت جاؤ گے. لیکن تم لوگ خود بولتے ہو کہ صحابہ کے ہاتھ میں تلوار ہوتا تھا، ہمارے منہ میں زبان ہے، ان کے سامنے کافر ہوتا تھا، ہمارے سامنے مسلمان ہے. تو بس تمہارا اسلام جاپان ہے، ان کا اسلام مکہ تھا. اس لیے وہ تم لوگ کا اسلام جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ میرا جوتا ہے جاپانی اور پٹلون انگلستانی، سر پہ لال ٹوپی روسی، پھر بھی ہے میں مسلمانی. تو یہ زبردستی کا یہ آنکھ کان سب بند کر دیا ہے. حالانکہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم صحیح ہونا شرط نہیں ہے، گھبراؤ مت، تحقیق کرو، اگر غلطی بھی ہوگا تو تمہارے لیے جنت ملے گا، اس غلطی کا اجر بھی جنت ہے. سر تو صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب الاسراء میں جو لکھا ہوا ہے، جی جی یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا درجہ ہے، دوسرا درجہ، صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا دوسرا درجہ. براق کو ایک بوٹی سے باندھ دیا، تو جہاں انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے، اس کو ہم کس کیٹیگری میں لے کر آئے گا؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ براق کو باندھ دیا نا، جی جی اس کو کس کیٹیگری میں؟ ہاں اس کیٹیگری میں لے آئیے نا. ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ایک صحابی ہنستے اور بولتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ براق کو باندھ دیا تھا، تو براق کو باندھنے کا کیا ضرورت تھا، یہ تو اللہ نے بھیجا تھا، یہ کس کے پاس سے بھاگ جاتا؟ اگر براق پہ بھاگنے والا آئٹم تو تھا نہیں. اور پھر وہ ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو علاقہ تھا نا اپنا ہیکل سلیمانی کا، براق میں بیٹھ کے مکہ سے گئے اور اترے نہیں، بلکہ باہر سے گراؤنڈ مارتے ہوئے چلے گئے، تو اترنے کا ذکر نہیں ہے. اچھا، بخاری شریف کا کتاب الصلاۃ کا جو پہلا حدیث ہے اور باب المعراج کا پہلا حدیث ہے، ان دونوں میں مکہ شریف سے ڈائریکٹ آسمان جانے کا ذکر ہے. الیاس ماشاءاللہ اکیلا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس موضوع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ساتھ ہے، اور اللہ نے دے اس کا بول رہے تھے یہ صحابی لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور
کیا بول رہے ہیں یہ صحیح بخاری بھی ساتھ دے رہا ہے، دو حدیث جو مین ہے دونوں میں ڈائریکٹ جانے کا ذکر ہے، تو پھر الیاس اگر بول رہا تو الیاس کیوں کافر ہے؟ یہ وہ حضرت عمر فاروق کا جو فتح فلسطین جو ہوا، ہاں، تو عمر رضی اللہ عنہ جب فلسطین کا فتح کیا تو بولا کیا چرچ میں شاید نماز پڑھو، تو نہیں پڑھے کہ بھائی ادھر پڑھیں گے تو پھر لوگ اس کو سمجھیں گے بھائی گڑبڑ ہو جائے گا. تو پوائنٹ یہ اگر مسجد اقصی ادھر تھا جس میں 50,000 نماز کا ثواب ملنا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ ادھر کیوں نہیں پڑھے؟ وہ فلسطین کا قبضہ جب ملا تو نماز پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا مسجد اقصی میں، جیسا کہ وہ مسجد تھا ہی نہیں. تو یہ بات بھی تو حقیقت آ گیا نا سامنے. تو اب ضرورت اس بات کا ہے کہ جھوٹی باتوں کو وہ پتھر سے اب تو براق چلے گا نا، وہ پتھر کو لائیں گھر میں اور جھوٹی جھوٹی باتوں کو باندھ کے رکھے اس میں کہ اب یہ جھوٹی جھوٹی باتیں اور نہ پھیلنے پائے. یہ جھوٹی جھوٹی باتیں، چھوٹی اور بڑی باتیں جو بھی ہو، ان کو باندھو کہ یہ اب ادھر سے ادھر ادھر بھاگ نہ پائے، کیونکہ یہ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہیں. جھوٹی باتیں جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں آتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا زیر زبر گڑبڑ کرنا جہنم جانے کا ہے بات. اس سے کوئی انکار کرے تو بیوقوف ہے. لیکن اگر کوئی جھوٹ بات ان کے ساتھ منسوخ کر دینا، وہ بھی جہنم جانے کا پاسپورٹ ہے. ویزا بولو، پاسپورٹ بولو، جو بھی بولو. تو اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس کا صحیح کو تسلیم کرنا، جو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو الگ کر دینا، توہینی الفاظ استعمال نہیں کرنا کہ پتہ نہیں اگر صحیح ہو، جب تک 100% شیور نہیں ہو کہ یہ غلط ہے. جب 100% شیور ہو جائے غلط ہے تو پھر اس کے بارے میں جو کرنا ہے کرو، ورنہ اس کو کرو نظر انداز کر دو، کنارہ کشی کر لو اس سے. لیکن جو بات صحیح ہے اور قرآن کی روشنی میں بھی صحیح ہے اس کو نہیں ماننا، اس کا زیر زبر گڑبڑ کرنا، میرے نزدیک وہ کافر ہے. میرے نزدیک بھی وہ کافر ہے، بھلے وہ جتنا بھی اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو ماننا سنت نہیں ہے خالی، وہ اور لوگ یہ غلط فہمی میں ہے. ان کا ماننا فرض ہے. وہ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، جو رسول دے اس کو لے لو، تو جو وہ دے رہے لینا ضروری ہے. یہ خالی آپ کو تصدیق کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد جو سمجھ میں آیا تو اس کو ماننا ضروری ہے. تو بس اس کے ساتھ اجازت تو ابھی نہیں لینا چاہیے، ٹائم بہت ہے. لیکن کوئی ایسا پوائنٹ اور ہے صاحب؟ پرائیویٹ سیکریٹری اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے؟ سارا ہو گیا؟ نہیں ایک پوائنٹ آ گیا بہت خوبصورت پوائنٹ آ گیا. معرف القرآن کا نام سنیے آپ لوگ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو انسان کے لیے بنا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد اقصی بنا، اور دونوں میں 40 سال کا فرق ہے. تو اگر وہ آسمان والے کو اقصی بولا گیا تو پھر تو سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کون ثابت کرے گا 40 سال سے کم میں بنا یا 40 سال کے بعد بنا، جو بھی ہے وہ قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا. لیکن دنیا میں کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوگا. لیکن معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اقصی سے مراد ہیکل سلیمانی فلسطین کا، جس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہے، اور دونوں میں فرق ہے 40 سال کا. تو خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن میں بڑا کلیئر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے اس کا کچھ تعمیر کر رہے تھے. پرانا موجود ہوگا لیکن وہ ریپیئر کر رہے تھے، سیلاب ویلاب میں گڑبڑ ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ہو گیا ہوگا، اس کو صحیح کر رہے ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں خانہ کعبہ کا موجودگی تو ثابت ہے قرآن سے. اب اگر سلیمان علیہ السلام بانی ہے ہیکل سلیمانی کے، اور اس کو بولا جا رہا 40 سال بعد بنا، تو یہ افسوسناک بات ہے
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جوشوا آیا، جوشوا کے بعد اور کون کون آیا پتہ نہیں، تو اس کے بعد بادشاہ لوگ آئے، پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ آئے، اور ان کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام آئے۔ تو یہ اتنا جو نسل آیا یہ 930 سال ہو گیا، اور 40 سال تو صرف موسیٰ علیہ السلام بحر کلثم کو کراس کیا اور فرعون ڈوب گیا، اس کے بعد 40 سال بیابان میں گزارے، یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور بائبل میں بھی ہے، 40 سال بیابان میں گزارے، تو 40 سال تو صرف ادھر ہی لگ گیا نا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں۔ ابھی باقی جو اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتے وغیرہ وغیرہ سب تھے، تو 930 سال کا ڈفرنس ہے، اس کو 40 سال میں کیسے آپ بند کریں گے؟ تو یہ بہت مزے کا پوائنٹ ہے۔ اور معروف القرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ چٹیل میدان تھا، اور شاید عمر رضی اللہ عنہ نے صفائی کرایا تو ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا۔ چٹیل میدان کا لفظ ادھر اس میں چٹیل میدان بن گیا۔ تو اسی طریقے سے جب چٹیل میدان تھا تو اس 19 صفحات میں لکھا یہ بھی ہے کہ جو چٹیل میدان تھا، تو پھر اس کے بعد اسی 19 صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا 19 صفحات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو بانی بتائیں، تو بنانے میں بانی سلیمان علیہ السلام تھا۔ سلیمان علیہ السلام تو 930 سال بعد آئے، 40 سال بعد والا مسجد کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر اللہ لکھ دے، ہاں ادھر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اس کا پورا عملہ تھا۔ ارے بھائی جب تم خود لکھ رہے ہو کہ چٹیل میدان بن گیا تھا، تو پھر وہ عمارت کہاں سے آیا، عملہ کہاں سے آیا، اور وہ کیسا؟ ادھر حقیقت یہ ہے کہ وہاں صرف دیوار گریہ ہے۔ دیوار گریہ میں نے انگلش میں ویلنگ وال، یہودی لوگ اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور روتے ہیں اور بولتے ہیں ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا، ہیکل کا کیا حال کر دیا۔ تو بس وہ دیوار گریہ ہے، اور اسرائیل کا ایک خواہش ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا، لیکن جب تک ان کو شناخت نہیں ہوگا کہ کہاں تھا ہیکل سلیمانی، تب تک وہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ کھدائی کرنا مانگتے ہیں، جس کے اوپر شور مچتا ہے کہ کھدائی کیوں کر رہے ہو، یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پوائنٹ بیت المعمور ریسرچ سینٹر میں آج کے مبارک دن کو کر رہے ہیں، اور سعودیہ میں کل سیلیبریٹ ہوا تھا شب معراج، اور اللہ کا فضل ہے کہ اپنا پوتا بھی 13 اپریل کو پیدا ہوا ہے، تو سلمان کا برتھ ڈے بھی تھا کل، اور معراج کا بھی سالگرہ تھا۔ تو ترکی کا بھی آواز ہے، ترکی میں جو بھی ترکی سے ایک اہم بندہ آیا تھا، تو میرے سے بھی ملاقات کر لیا، تو میں نے اس کو اقصا وقصا کا بتایا، تو بہت تعجب کیا۔ پھر جب واپس جا رہا تھا تو اس بندہ جو لایا تو اس بندے کو بولا یار بات تو بالکل قرآن سے کرتا ہے، لیکن یہ بات ہم نے کبھی سنا نہیں۔ تو بہت مزہ آیا بات کرنے میں، اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ عامر بھائی آئیں گے کچھ اور